नाज़रीन, अमेरिका में होने वाली हालिया पॉलिसी बहस दुनिया की वाहिद सुपर पावर को दरपेश स्ट्रेटेजिक बहरान की अलामत बन चुकी है। अमेरिका संजीदगी से मशरक़ वस्ता में मौजूद अपने अड्डों को मगरिब की जानिब मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है। अमरीकी हुकाम ये गौर भी कर रहे हैं कि कुछ हसास तनसीबात को या तो ज़ेरे ज़मीन ले जाया जाए या मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया जाए। बज़ाहिर ये एक दिफाई बंदोबस्त मालूम होता है, लेकिन ये असल में उस हकीकत का एतराफ़ है कि जंग का मैदान बदल चुका और अमरीका खत्ते पर अपनी गिरफ्त खो रहा है। अमरीकी हिकमत अमली में यह तब्दीली वक्ती नहीं बल्कि फरवरी के आखिर में ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद ईरानी रद्द अमल ने अमरीका को अपनी हिकमत अमली पर नजर सानी पर मजबूर किया। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों ने खत्ते में न सिर्फ ताकत के तवाज़ुन को चैलेंज किया बल्कि उस तसव्वुर को भी तोड़ दिया कि जदीद दिफाई निज़ाम हर खतरे को रोक सकते हैं। एक वक्त था जब खलीज में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे नाकाबिले तस्खीर तस्वुर किए जाते थे, लेकिन उन हमलों के बाद वो मुसलसल ईरानी हमलों की जद में आ गए। बहरीन में मौजूद अमरीका के 5वें बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर पर हमला इस तब्दीली की वाज़ेह मिसाल बना, जहां सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि पूरा दिफाई तस्वुर ज़मीं बोस होता हुआ दिखाई दिया। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक ईरान ने मुतअद्दिद ममालिक में अमरीकी और इत्तहादी तनसीबात को निशाना बनाया, जिनमें दर्जनों ढांचे मुतासिर हुए और अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। अमरीका की कम अज कम 20 फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं, जबकि बाज़ अंदाजे ये तादाद उससे भी ज्यादा बताते हैं। अगरचे मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन यह वाज़ेह है कि अमरीका को खित्ते में गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। ईरान की हिकमत अमली इस पूरे अमल में मरकजी हैसियत रखती है। इब्तदा में उसने बड़ी तादाद में मिज़ल और ड्रोन हमले किए ताकि अमरीकी दिफाई निज़ाम को मसरूफ और कमजोर किया जा सके, लेकिन जल्द ही यह हिकमत अमली तब्दील हो गई। बाद के मराहिल में हमले कम तादाद में लेकिन इंतहाई दुरुस्ती के साथ किए गए, जिनका हदफ अहम तनसीबात, रेडार सिस्टम्स और ईंधन की सहूलियात था। ईरान ने यह जंग सस्ते ड्रोन्स के साथ लड़ी और अमेरिका के बेशकीमत दिफाई निज़ाम को नाकाम बना दिया। यही वो हकीकत है जिसने अमेरिका को खित्ते में अपनी फौजी हिकमत अमली पर नजर सानी करने पर मजबूर किया है। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतों में मौजूद अड्डे अब माजी की तरह महफूज नहीं रहे, जिसके बायस अमेरिका अपने फौजी असासे मगरिब, ज़ेरे ज़मीन या इजराइल में मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है, जिससे यह वाज़ेह हुआ है कि अमेरिका अब दिफाई पोजीशन में है। लेकिन इस सूरत हाल का सबसे अहम पहलू ईरान का अगला कदम है। ईरान सिर्फ फौजी रद्द-ए-अमल जाहिर करने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसने खत्ते के ममालिक को एक नए इलाकाई सिक्योरिटी निज़ाम की तजवीज़ भी पेश की, जिसमें बैरूनी ताकतों की बजाय मकामी ताउन को बेहतर बनाने का तसव्वुर पेश किया गया, जो इस पूरे ढांचे को चैलेंज करता है जिस पर खत्ते में अमरीकी मौजूदगी कायम थी। इराक को दी जाने वाली दिफाई ताउन की पेशकश उसी बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है। इराक अगर इस समत में आगे बढ़ता है तो ये एक नए इलाकाई ब्लॉक की बुनियाद होगा। ये सिर्फ दो ममालिक का ताल्लुक नहीं होगा, बल्कि ऐसे मॉडल की शुरुआत होंगी जिनमें खित्ते के ममालिक अपनी सलामती के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। यूं मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन असर नौ तरतीब पा रहा है। अमेरिका की खित्ते से पसपाई और ईरान के उभरते हुए किरदार ने यह वाज़ेह कर दिया है कि खित्ते में अब अमेरिकी राहत मजीद कायम नहीं रहेगी। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा सरदार मसूद खान साहब ने। मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मसूद खान साहब, अगर देखा जाए अमेरिका जिस ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहा है, ये ऑप्शन वो अपने नुकसान को मद्देनजर रख के कर रहा है या फिर ईरान की डिमांड के तहत कर रहा है? ईरान ने भी मुतालबा किया था और खलीजी रियासतों ने महसूस किया कि अमरीकी अड्डों की मौजूदगी में भी और अमरीकी सिक्योरिटी कवर के बावजूद वो गैर महफूज थे। और सबसे पहला मुल्क जिसने इस किस्म का ऐलान किया था वो कतर था, जिसके बाद जो है अमरीकी ट्रूप्स ने यहाँ से डीमोबिलाइज होना शुरू कर दिया था और इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया था। तो उसके अलावा जो 4 ममालिक हैं ख़ास तौर से उनमें तब्दीली आ रही है। कतर, जहाँ के अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा मौजूद है, बहरीन जहाँ उनका 5th फ्लीट मौजूद है, और फिर सऊदी अरब और कुवैत में। तो इस वजह से इन जंग के दौरान इनका बहुत नुकसान हुआ है। BBC वेरीफाई ने और दूसरे गैर जानिबदार इदारों ने सैटेलाइट इमेजरी के ज़रिए ये साबित किया है कि अमेरिका को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन बावजूद अमेरिका ने कॉन्फिडेंशियलिटी की खातिर इन आदाद शुमार को पब्लिक नहीं किया। लेकिन ये एहसास ज़रूर बढ़ गया कि एक तो अमेरिका के आर्म्स एंड एम्यूनेशन को बहुत नुकसान हुआ, उनकी शोहरत को नुकसान हुआ। उसके बाद उनकी बेसेस, आपने ख़ुद कहा कि 20 बेसेस कम अज़ कम जो है उनमें तबाही हुई, कुछ जुज़वी कहीं कुल्ली, और उसके बाद जो है उसकी कॉस्ट जो अभी तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन यह है कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात की जा रही है। और इस वक्त जो है इन नुकसानात को भरने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में
ایک بل زیر بحث ہے یا ایک سفارش ہے وہاں یا ایک تجویز ہے کہ $88 بلین کا ایک نیا پیکیج دیا جائے، لیکن جو اس میں قدامت پسند جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے ممبرز ہیں یا سینٹ کے ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے تجزیے میں بہت سی باتیں کہی، بہت سے سوال اٹھائے، میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک طریقے سے یعنی جو یہ خلیجی ریاستیں تھیں وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہی تھی، امریکہ کا اگر ان کے سر سے سایہ اٹھ گیا تو وہ اور غیر محفوظ ہو جائیں گی، کیونکہ یہ کشمکش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا کلی انحصار امریکہ کے اوپر ہے، وہ اسلحہ خرید رہے ہوں یا اس کے علاوہ جو ہے ان کے جو معاشی تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ وہ بہت گہرے ہیں، ان کے بہت سے جو ڈپازٹس ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں اور انہوں نے بھاری سرمایہ کاری امریکہ میں کی ہوئی ہے۔ لیکن خود آپ نے بھی کہا کہ یہ سارے کے سارے اثاثے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں منتقل کیے جا رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کو محفوظ ترین علاقہ سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹ کام کا فٹ پرنٹ ہے یہاں اسے تھوڑا تبدیل تو کیا جائے گا لیکن اسے ختم نہیں کیا جائے گا۔ ایک امریکی کانگریس میں ایک بل اس وقت جو زیر بحث ہے وہ اسے کہتے ہیں نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ، تو وہ بل جو ہے وہ یہ تجویز کر رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے اب صرف جو ہے کہ یعنی امریکہ ان کو اسلحہ بیچے نہ بلکہ دونوں مل کر پلیٹ فارمز بنائیں اور برابر کے شراکت دار ہو جائیں۔ تو اگر وہ اپنے اڈے بھی وہاں منتقل کر دیتے ہیں اور ان کی جو دفاعی طاقت ہے اس کی ایک ہی ریڑھ کی ہڈی بن جاتی ہے اور ان کے تعلقات اور بھی مضبوط ہو جاتے ہیں تو اس سے خطہ جو ہے محفوظ نہیں غیر محفوظ ہوگا۔ دوسرے یہ پیشگوئی جو ہے قبل از وقت ہے کہ امریکہ شکست کھا گیا ہے، امریکہ کو جو ہے اس خطے سے اسے پسپائی ہوئی ہے، کیونکہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ جو ہے جو اسے چیلنجز آئے ہیں ایران کی طرف سے ان کے لیے کیا منصوبہ بندی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک منصوبہ بندی مجھے یہ سننے میں آئی ہے کہ وہاں جو ان کا ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ منجمد اثاثے جو ایران کے تھے ان کو واگزار کرنے کی بجائے جو امریکہ نے دینے تھے ان سے اپنا نقصان پورا کریں جو اس جنگ کے دوران امریکہ کا نقصان ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو جنگ کے دوران ان کے دوسرے نقصانات ہوئے اس میں خلیجی ریاستوں سے کہیں کہ وہ ان کا ہاتھ بٹائیں، اور قطر جو ہے اسی وجہ سے قطر جو آپ کو بتایا کہ ان سب سے زیادہ شاید ذہین ملک ہے خلیجی ریاستوں میں، تو اس نے ایک علیحدہ راستہ تلاش کر لیا ہے دوحہ میں۔ لیکن خان صاحب ایک سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کی طرف سے جو پیشکش کی جا رہی ہے دفاعی تعاون کے حوالے سے یا دفاعی فریم ورک کے حوالے سے یہ عرب ممالک کے لیے کس حد تک قابل قبول ہوگی؟ کیونکہ عرب ممالک کو تو امریکہ نے دہائیوں اسلحہ اسی بنیاد پہ بیچا اور اڈے بنائے کہ ایران ان کے مد مقابل ہے اور ایران ان پہ حملہ آور ہوگا، تو ایران کی طرف سے پیشکش کیا جانا عرب ممالک کے لیے کس حد تک قابل عمل اور قابل ہضم بات لگتی؟ دو تین عوامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ انقلاب ایران کے بعد تمام خلیجی ریاستوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی کہ ایران کا انقلاب یہاں برآمد نہ کر دیا جائے، اسے ایکسپورٹ نہ کر دیا جائے، اور اس طریقے سے یہاں بھی ایک سیاسی ہلچل نہ پیدا ہو جائے، اور پھر یہ ہے کہ جو یہاں کی حکومتیں موروثی حکومتیں کہیں ان کا جو ہے یہ انقلابی ان کا تختہ نہ الٹ دے، وہ خوف جو ہے جاتا رہا ہے۔ دوسری جو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک تعاون کیا جائے، تو اس کی تجویز آیت اللہ خمینی یعنی جو پہلے رہبر اعلیٰ تھے ان کے وقت سے موجود ہے میز کے اوپر، لیکن جو ایران نے یعنی مطلب ہے کہ نیوکلیئر اسلحہ تو نہیں بنایا تھا، لیکن جو امریکہ اور دوسرے لوگوں کا یہ خوف تھا کہ وہ جوہری اسلحہ بنا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہاں خوف تھا کہ اگر اس نے جوہری طاقت حاصل کر لی تو پورے کے پورے خطے کے اوپر قبضہ کر لے گا یا اس کے اوپر اس کا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا۔ اب اگر ایران لکھ کر دے رہا ہے کہ وہ جوہری اسلحہ نہیں بنائے گا، جو مفاہمتی یادداشت میں یا بعد میں جو ان کی نیوکلیئر ڈیل ہوتی ہے، تو وہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جو مفاہمتی یادداشت اگر آپ اسے غور سے پڑھیں تو امریکہ نے بھی اس کے اوپر اتفاق کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان باہمی انحصار ہونا چاہیے، نہ صرف معاشی تعاون کے حوالے سے، نہ صرف تعمیر نو کے حوالے سے، ایران کی تعمیر نو کے حوالے سے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قدم آگے بڑھ کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کر سکتے ہیں۔
لیکن سر اس سیکیورٹی تعاون کے نتیجے کے اندر کہاں تک یہ چیزیں قابل عمل ہیں کہ جہاں پہ اسلحہ سارے کا سارا امریکہ کا استعمال ہوتا ہے، اسرائیلی ساختہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، اور سیکیورٹی تعاون میں آپ دوسروں کے اسلحے تک رسائی بھی انہیں دیتے ہیں، آپ ویپنز کو چلانے کی مہارت بھی دیتے ہیں، تو امریکہ کے لیے کیا قابل قبول ہوگا؟ جی نہیں، ان کا عمل دخل یہاں رہے گا، اثر رسوخ بھی رہے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وجہ سے ایک ابھرتا ہوا سیکیورٹی اور اکنامک انفراسٹرکچر تو نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل کی طرف سے ہے۔ اسرائیل اور اسرائیل کی جو امریکہ میں لابی ہے اس کی طرف سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارے کا سارا آپ نے جو فائدہ تھا وہ ایران کو پہنچا دیا، اسے برتر کر دیا، اور اسے معاشی مفادات بھی دے رہے ہیں اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اسے محفوظ کر رہے ہیں، اور ان کے جو اہداف تھے، جو 4 اہداف تھے کہ ان کی نیوکلیئر تنصیبات ختم کی جائیں، دوسرا یہ تھا کہ ان کے جو جوہری سٹاک پائلز ہیں ان کو امریکہ کے حوالے کیا جائے، یا یہ کہ ان کی میسائل رینجز کو کم کیا جائے، یا جو ان کے علاقائی حلیف ہیں جن کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ ان میں سے تو کسی پہ اوپر بھی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل غیر محفوظ ہو گیا ہے، اور یہی الزام جو ہے اسرائیل کی کابینہ اور اسرائیل کی اپوزیشن وزیر اعظم نتن یاہو کو دے رہی ہے۔ لہٰذا اس پورے کے پورے عمل میں جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ایران کی تجویز ہو یا امریکہ نے جو مفاہمتی یادداشت کے اوپر دستخط کیا یا جس کے لیے خلیجی ریاستیں کوشش کر رہی ہیں، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کی طرف سے۔ تو سر اسرائیل پھر اگر اس کو خطرہ سمجھتا ہے تو اس خطرے کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے کے لیے یا اس میں رخنا ڈالنے کے لیے وہ کون سا محاذ سب سے زیادہ گرم رکھے گا؟ جی، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ محاذ جو ہے وہ اس کے اپنا نیبرہڈ ہے، اور اس میں خاص طور سے وہ غزہ میں اس نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ مقبوضہ فلسطین میں اس نے غیر قانونی آباد کاری کی شرح بڑھا دی ہے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے 19 نئی غیر قانونی آباد کاریاں کی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان جو سیریا کا جنوبی علاقہ ہے، دروز علاقہ، اس میں دراندازی کریں گے، اور جو لبنان میں انہوں نے 608 مربع کلومیٹر کے رقبے کے اوپر رقبے کے اوپر جو قبضہ کیا ہوا ہے اسے خالی نہیں کریں گے، اور وہ تقریباً 2000 مربع کلومیٹر جو لبنان کے جنوب کی سرزمین ہے اس کے اوپر حملے کرتے رہیں گے۔ پھر یہ ہے کہ وہ دروز علاقے کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اور ان کا طویل المیعاد منصوبہ یہ ہے کہ دریائے فرات سے لے کے دریائے نیل تک کے اس رقبے کے اوپر قبضہ کریں، جسے وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کہتے ہیں۔ لیکن فوری طور پر وہ اپنے ارد گرد جو ایک حاشیہ ہے، جو ان کی ایک اسٹریٹجک بیلٹ ہے، اسے مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ شام کے کسی حصے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف محاذ بنانے کے لیے ہمیں احمد الشرا کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ایک طرف اس کے علاقے پر قبضہ اور دوسری طرف اسے بطور بیٹ پیش کیا جانا، یہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی ہی اختراع ہے یا اس کے پس پردہ کہیں نہ کہیں نیتن یاہو بھی موجود ہے؟ اس میں امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ بھی موجود ہے، اور جو زائنسٹ پالیسی بھی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی باہمی تضاد مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ دروز علاقے کے اوپر جو شام کے جنوب میں ہے اسرائیل کے بڑے عرصے سے نظر ہے، اور بہت سے دروز جو ہیں گولان ہائٹس میں سے ان کا تعلق ہو یا ویسے بھی، تو وہ اسرائیلی ایڈمنسٹریشن میں شامل ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ ان کی حکومت کا یا ان کے مختلف محکموں کا یا اس کے علاوہ ان کی کانگریس کا حصہ ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، جو ان کی جو قانون ساز اسمبلی اس کا حصہ ہے۔ لیکن جو دوسرا وہ منصوبہ بنا رہے ہیں، اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ احمد الشرا نے حکم دیا ہے کہ کچھ فوجیں جو ہیں شام کی وہ لبنان کی سرحد کی طرف موبلائز کی جائے۔ بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے پیشرو کی حکومت تھی تو اس وقت جو ہے حزب اللہ اس میں دخل اندازی کر رہا تھا سیریا میں، اور اس نے جو ہے سول وار میں وہ پرانی حکومت کا ساتھ دیا تھا، تو وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اگر وہ کوئی اس قسم کی مہم جوئی کروائیں گے احمد الشرا سے یا اس کی فوجوں سے، تو معاملہ اور بھی بگڑ جائے گا، کیونکہ لبنان بہت ہی بٹا ہوا منقسم ملک ہے، اور اس میں حزب اللہ کو اس طریقے سے اریز نفی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جہاں قبضہ ہوگا وہاں مزاحمت ہوگی۔
تو سر آپ میرا ایک آخری سوال مشرق وسطیٰ کے اسی سیکیورٹی ڈھانچے کے حوالے سے جس پہ ہم نے ابتدا میں بات کی، تمام ممالک کا ہم نے تذکرہ کر لیا، لیکن اسی سیکیورٹی ڈھانچے کے اندر پاکستان کے کردار کو مستقبل میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک کے درمیان، امریکہ اور ایران کے درمیان، اور پھر جو ہے دوسرے ممالک کے درمیان جو ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ خلیجی ریاستوں میں بھی اپنے اختلافات ہیں، یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان، پھر خلیجی ریاستوں اور ایران کے درمیان اختلافات ہیں. تو ان کے لیے ایک ثالث کی ضرورت ہے، اور وہ ثالث پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام ممالک نے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا ہے. جب تک یہ ان کے اختلافات جاری رہیں گے اور جب تک یہ اس بات پہ متفق نہیں ہو جاتے کہ خطے میں امن و سلامتی کے لیے ایک نیا ڈھانچہ بنایا جائے، ایک نیا آرکیٹیکچر بنایا جائے، اور معاشی ترقی اور اسٹریٹجک تعاون کے اوپر توجہ دی جائے، اس وقت پاکستان کی ضرورت رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بے مثال کردار ادا کیا ہے، اور خطے کو اب بھی اس کی ضرورت ہے. پاکستان نے کردار ادا کیا ہے، خطے میں ابھی پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان مثبت سمت میں گامزن رہے گا. بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب اس وقت دینے کے لیے.